बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए, आंखें हैं नम दिल में है गम, अपने कदम सूए हरम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन मुहतरम, उहय्यिकुम बितहिय्यतिल इस्लामिल खालिदा, तहिय्यति अहलिल जन्नह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बैतुल्लाह या काबा अल्लाह का क़दीम घर है, जिसके बारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक का इरशाद है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सबसे पहला अल्लाह का घर जो लोगों के लिए या लोगों की इबादत के लिए तामीर किया गया वो बैतुल्लाह है, जो मक्का में है और जो बाबरकत है। वहुदल लिल आलमीन, जो जहान वालों के लिए सरापाए हिदायत है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनात, इस घर में, इस घर के इर्द गिर्द, इस घर के अंदर अल्लाह ताला की आयात हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। मक़ाम इब्राहीम, उन निशानियों में से एक निशानी मक़ाम इब्राहीम है, और एक निशानी वमन दख़लहु कान आमिना। क़दीम ज़माने से, जब से ये घर बना है तब से ये है कि जो भी इस घर में दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है, वो अमन वाली जगह है। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो रास्ते की ताकत रखता हो, ज़्यादा खर्च रखता हो, ज़्यादा राह रखता हो, सफ़र खर्च रखता हो, उस पर साल में एक मरतबा इस घर का हज करना, इसका क़सद करना फ़र्ज़ किया गया, ज़रूरी किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बाद सहाबा ने पूछा इस आयत पर कि आफ़ी कुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या बैतुल्लाह का क़स्द और बैतुल्लाह का हज हर साल करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा तवक्कुफ़ करने के बाद फरमाया कि नहीं, उम्र में एक मरतबा, ज़िंदगी में एक मरतबा। और फिर सहाबा किराम को फरमाया कि ऐसे न किया करो, जो मैं ख़ुद बयान कर दूँ वो ले लिया करो, जिससे मैं ख़ामोश रहूँ तुम भी ख़ामोश रहा करो। अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल ये वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता, फिर आप हर साल बैतुल्लाह का हज कर ना सकते। ये बैतुल्लाह, इसको काबा भी कहते हैं। काबा इसलिए कि ये चौकोर है, चार कोने वाला है, मुकाअब है, और इस मुकाअब होने की वजह से काफ़ी देर तक मक्का वाले इस शक्ल का घर नहीं बनाते थे। वो अपने घरों को गोल बनाते थे, डरते थे कि कहीं अपना घर बैतुल्लाह से मुशाबे बना दिया तो इसमें तकब्बुर का पहलू ना हो, ये ना हो कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएं। तो काबा इसलिए कहते हैं कि ये मुकाअब था, चार कोनों वाला था। और कुरान ने हमें ये बताया कि ये सबसे पहला घर है। तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के फ़रिश्तों के साथ मिलके की। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जब इस ज़मीन पर भेजा गया तो अपने साथ कोई चमकता हुआ, दमकता हुआ एक पत्थर भी लाए, जिसे आजकल हम हजर अस्वद कहते हैं, जो कि उस वक़्त अस्वद नहीं था, काला नहीं था, दमकता था, रोशन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लाए थे, उसको भी बैतुल्लाह में नस्ब किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली तामीर बैतुल्लाह की। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर के बाद ज़माना गुज़रता गया। जब इसकी तामीर नौ की ज़रूरत पड़ी तो फिर शैस इब्न आदम ने इसकी तामीर नौ की।
اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ مدت گزری تھی، اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے تھے، بڑھاپا آ گیا۔ جب بوڑھے ہوئے تو بیٹے کی نوید آئی۔ بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے حضرت ہاجر علیہ السلام کے گھر میں حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس مبارک بیٹے کو لو، اس کی ماں کو بھی ساتھ لو اور مکہ میں چھوڑ آؤ، بے آب و گیا بستی میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جو کہ ابھی ننھے منھے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں۔ سفر شروع ہے، اللہ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس طرف آرڈر ہو رہا ہے اس طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم ہو گیا کہ یہ ہے بیت اللہ کی بنیادیں جو کہ مسمار ہو چکا ہے۔ بیت اللہ جو کہ مسمار ہو چکا ہے، اب اس کی بنیادوں کے صرف نشانات باقی ہیں۔ حکم ہوا کہ اب اپنے اس نومولود بیٹے کو، اپنی اس بیوی کو یہاں ٹھہرا کے آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی انتہا ہے، کمال درجے کی فرما برداری ہے۔ نہ بیوی نے کہا کہ ہم نہیں رہتے، نہ خاوند نے کہا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ جو حکم ہوا سر تسلیم خم کیا، واپس چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کھجوریں چھوڑی ہیں اور کچھ تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے، وہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اب بچہ بلک رہا ہے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام دوڑتی ہوئی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ شاید کوئی بشر نظر آ جائے، شاید کوئی پرندہ ہی نظر پڑ جائے، کہ پانی کے متعلق کچھ معلومات ہو جائیں، پانی کی سمت کا اندازہ ہو جائے کہ یہاں قریب پانی ہے یا نہیں۔ کچھ نظر نہیں آیا۔ جب مایوسی ہوئی تو پھر اس پہاڑی سے اتری، بچے کی فکر لاحق ہوئی۔ پھر صبر نہیں ہو رہا، طبیعت نہیں سنبھل رہی، بچہ نہیں دیکھا جا رہا، پھر مروہ پر چڑھ گئی۔ اس طرح حضرت ہاجر علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی شفقت سے، اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، جس کا نام زمزم اس لیے پڑا کہ وہ چشمہ پھیلتا ہی جا رہا تھا، اس کا پانی پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام آگے بڑھی، اس پانی کے سامنے آڑ بنا رہی تھی، اس کو روک رہی تھی، اور روکنے کے لیے کہہ رہی تھی زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اب یہ اس پانی یا اس چشمے کا نام بن کے رہ گیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نوازنا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کا عظیم کام اور بابرکت کام اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پیغمبر سے لینا تھا۔ دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار چکر لگاتے۔ یہ عظیم کام اور یہ بہت بڑا اور مبارک کام اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اس عظیم پیغمبر سے لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے یہ کام لینا تھا، اور اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ کام لینا تھا۔ دن گزرتے گئے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ وہ بیٹا جب بچپن میں ایک بہت بڑی قربانی سے بھی جس نے کوئی دریغ نہیں کیا تھا، آج کیسے انکار کر سکتا تھا؟ بیٹے کو بتایا کہ اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا کہا ہے، تو بیٹے نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لہٰذا دونوں
باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی بنیادوں کے نشانات پہلے موجود تھے، اسی بنیادوں پر بیت اللہ کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، استوار کر رہے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب جگہ دکھائی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ بیٹا پتھر پکڑاتا جا رہا تھا اور باپ پتھروں کو لگاتا جا رہا تھا، اس طرح یہ تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تھوڑا سا بلندی پر جانے کی ضرورت پڑی تو ایک پتھر نیچے رکھ کے اس پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر میں دھس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت ہو گئے۔ آج تک وہ پتھر موجود ہے اور مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد عمالقہ کے دور میں بھی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال جو کہ قبیلہ جرہم ہیں، ایک دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی اب ضرورت ہے، اس کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمارت کی ترمیم کی جائے، اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد قبیلہ خزاعہ آ گئے۔ اس قبیلے نے، قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے جرہم قبیلہ کو مکہ سے جلا وطن کر کے خود مکہ پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بیت اللہ کو ترمیم کی ضرورت ہے، یہاں اس کی تعمیر ہونی چاہیے، اس کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، تو انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد قصی ابن کلاب، جسے قریش اکبر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قبیلہ خزاعہ کو یہاں بسے جب 300 سال ہو گئے تو قریش اکبر نے یعنی قصی ابن کلاب نے قبیلہ خزاعہ کو مکہ سے جلا وطن کیا، اور پھر قصی ابن کلاب نے یعنی قریش اکبر نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نبوت سے 5 سال قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل قریش نے بھی سوچا کہ اب اس کی تعمیر نو ہونی چاہیے، کیونکہ بیت اللہ کی صورتحال کچھ اس قسم کی ہو گئی تھی کہ دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی، اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر جو خزانہ تھا، قدیم لوگ جو سونا وغیرہ بیت اللہ کے لیے ہبہ کرتے رہے، بیت اللہ کو سونا وغیرہ دیتے رہے، وہ سونا بیت اللہ کے اندر موجود تھا۔ تو ایک آدھ مرتبہ اس میں چوری کا حادثہ بھی ہوا، تو مکہ والے دیر سے چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، اس پر چھت ڈال دی جائے اور اس کی تعمیر نو کی جائے، لیکن ایک پرابلم ان کے سامنے تھی، وہ یہ کہ بیت اللہ پر کبھی کبھی ایک سانپ نظر آتا تھا، سانپ نمودار ہوتا تھا، جو بیت اللہ کو دیے جانے والے ہدایہ کو، بیت اللہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بئر بیت اللہ کہا جاتا تھا یا بئر کعبہ کہا جاتا تھا، اس کے اندر وہ پھینک دیتا تھا۔ وہ سانپ چونکہ کبھی کبھی نمودار ہوتا تھا، اس لیے مکہ والے یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ پرانی دیواروں کو منہدم کریں
ان بوسیدہ دیواروں کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی تعمیر کرنے کی کوشش کریں، وہ جرأت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جہاز جو کہ روم کے بادشاہ تھا، شاہ روم کا ایک جہاز جو تعمیراتی سامان لے کے آیا تھا، جدہ کی بندرگاہ پر آ کے الٹ گیا، اور اس میں بہت قیمتی سامان تھا۔ وہ سامان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب بیت اللہ کی ترمیم کر دی جائے۔ جب پتہ چلا کہ شاہ روم کا یہ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر الٹ گیا ہے اور اس میں بہترین لکڑی اور عمارتی بہترین سامان ہے، اب یقیناً انہوں نے جس کا یہ جہاز یہاں الٹا تھا، ان کے پاس بھی کوئی ایسے اسباب تو نہیں تھے کہ اب یہ چیزیں وہاں سے لے جا سکتے، تو اب یہ ایک موقع غنیمت جانا قریش والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال بعد۔ تو انہوں نے پھر مشورہ کیا اور کعبے کی دیواروں کو قبائل پر تقسیم کیا کہ یہ دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا۔ اس طرح سے کعبے کی تعمیر شروع ہوئی، لیکن جو پیسے جمع کیے گئے وہ پوری کی پوری بلڈنگ اور پوری کی پوری عمارت بنانے کے لیے کافی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کچھ بیت اللہ کا حصہ چھوڑ دیا جائے، پھر کبھی اس کی تعمیر ہو جائے گی، اب جتنے پیسے ہیں اس کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کر دی جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو چکی، اب مختلف قبائل تھے، جو مختلف لوگ تھے، مختلف گھرانے تھے جو بیت اللہ کی مختلف دیواریں بنا رہے تھے، لیکن جب حجر اسود کی باری آئی، حجر اسود تو ایک ہی تھا۔ اب یہ شرف ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حجر اسود وہی نصب کرے، اور کوئی قبیلہ بھی دوسرے کے حق میں قربانی دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ یہاں خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب عربوں میں جنگ چھڑ جائے گی، مکہ والوں میں نہ ختم ہونے والا جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اتفاق سے کہنے والے نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کسی ایسے شخص سے کرواتے ہیں جو سب سے پہلے اس دروازے میں داخل ہوگا۔ قریش والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے اس کی تعمیر کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم اور فیصل مقرر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی چادر مبارک پھیلا دی، اور حجر اسود کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے چادر کے اندر رکھا، قبائل کو کہا کہ اس کپڑے کو ارد گرد سے پکڑ کر اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے اوپر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اپنی جگہ نصب کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کام کسی بڑے پیغمبر سے، کسی بڑی ہستی سے لینا تھا، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اور اس کے بعد یہ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع رہا۔ عبداللہ ابن زبیر کے دور میں سن 65 ہجری میں بھی اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے سن 74 ہجری میں اس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر اور اسی بنیادوں پر اس کو بنایا۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے بنایا، اور اس کے بعد السلطان مراد العثمانی نے 1040 ہجری میں اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد 1417 ہجری میں ملک فہد ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے اندر ایک غلاف شروع کیا، جبکہ پہلے کعبے کے اوپر ہی باہر غلاف ہوتا تھا، لیکن ملک فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے اب کعبے کے اندر بھی ایک سبز رنگ کا غلاف ہوتا ہے، جس پر چاندی سے کڑھائی کی گئی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، وباللہ تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برسوں سے من میں آس تھی، آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی، بے تاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیے، آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم، اپنے قدم سوئے حرم۔